अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक मर्तबा फिर आपकी बहन, आपकी होस्ट सिद्रा अमीन, एक नई वीडियो, एक नई बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब है हमारे साथ जुड़ना। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें मज़ीद ताकत मिलेगी। खुदा का पैगाम घर घर पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए और हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ही खुदा के पैगाम को हर जगह फैलाने में हमारी असल ताकत है। नाजरीन, आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक पोलैंड से है, मगर उसने इस्लाम इंग्लैंड में कबूल किया है। इस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी 3 मुख्तलिफ वीडियोस पर मुश्तमिल थी। हमने तीनों वीडियोस को एक साथ जमा कर दिया है। तो आइए चलते हैं कैरोलाइना की कहानी की तरफ। Assalamu alaikum. Hello guys. Welcome to my channel. This is Slavic Muslima and I am Carolina. Please do like, share, subscribe, comment, leave comments on my under that video. हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूँ कैरोलाइना। बराह करम वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। हाँ, अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, इसलिए सवाल ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी के बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं बीच-बीच में उन पर भी नज़र डालती रहूं। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड से आगाज़ करती हूँ। मैं पोलैंड से हूँ और 2009 में बरतानिया आई। दरअसल कॉलेज और ए लेवल मुकम्मल करने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मुझे किसी और मुल्क में ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल करना है। मैंने यूके इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पहले ही मेरे कुछ पोलैंड के दोस्त मौजूद थे, ख़ास तौर पर लंदन में। इसलिए मेरे लिए यहाँ आना आसान हो गया और मुझे लगा कि मैं यहाँ सहूलत से एडजस्ट हो सकती हूँ। मैंने एक बहुत ही बड़ी ऑरेंज रंग की सूटकेस खरीदी। बिल्कुल सच बता रही हूँ, ये वाकई बहुत बड़ी थी, शायद 2 मीटर लंबी। घर आकर मैंने ज़रूरी कपड़े और सामान उसमें रख लिया। टिकट पहले ही बुक हो चुका था और वो सफ़र कोच यानी बस का था, क्योंकि उस वक्त कोच से सफ़र करना ज़्यादा आसान समझा जाता था। और मैं 20 घंटे का बाय रोड सफ़र करके लंदन पहुंची थी। हम जर्मनी और फ्रांस से गुजरकर यूके पहुंचे थे। अब बात करते हैं मेरे इस्लाम के सफ़र की। तो जब मैं यूके पहुंची तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। ये मेरे लिए यहाँ सरवाइव करने में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। मैं जानती थी कि अगर मुझे यहाँ सही तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है तो फ़ौरन इंग्लिश सीखनी होगी। मैंने अखबार पढ़ने, नोट्स बनाने, चीज़ें लिखने और वीडियोस देखने शुरू कर दी थीं। उस वक्त यूट्यूब और सोशल मीडिया इतने आम नहीं थे, बस फेसबुक का ज़माना शुरू हुआ था। मैं इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस भी लेती थी और वहाँ दुनिया भर के शानदार लोगों से मिली। उनमें मशरक़ी यूरोप के लोग भी थे और एक मराकश की खातून भी, जो निहायत खुश अखलाक और हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी औरत को हिजाब में देखा और मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि ये ऐसा लिबास क्यों पहनती हैं। मेरी आदत है कि मैं खुद तहकीक करने को तरजीह देती हूँ और दूसरों की राय से आसानी से मुतासिर नहीं होती। मैंने फैसला किया कि अगले दिन ब्रेक के दौरान उनसे इस्लाम के बारे में बात करूँगी। जब मैंने उनसे कहा कि मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहती हूँ, तो वो बहुत खुश हुईं। मैं हैरान थी कि वो इतनी खुश क्यों हैं। मैं बस ये जानना चाहती थी कि मीडिया जो दिखाता है, क्या वही हकीकत है? क्योंकि मुझे लगता था कि इसमें कुछ तो झूठ और प्रोपेगेंडा ज़रूर शामिल है। हमने चंद मिनट बात की और फिर उन्होंने मुझे एक पॉलिश मुसलमान खातून का नंबर दिया। उन्होंने कहा कि ये खातून भी पोलैंड से है और उन्होंने भी धर्म बदल कर इस्लाम कबूल किया है। तुम्हें उनसे बेहतर मालूमात और रहनुमाई मिल सकती है, क्योंकि उनसे बात करने में तुम्हें ज़ुबान का भी मसला नहीं होगा।
یہ 2010 کے آغاز کا وقت تھا۔ اسی دن میں نے اس پولش خاتون سے رابطہ کیا اور ہم نے آدھے گھنٹے تک فون پر بات کی۔ انہوں نے مجھے سینٹرل لندن میں لنچ کے لیے بلایا اور کہا کہ بعد میں ہم آہستہ آہستہ چہل قدمی کرتے ہوئے مرکزی مسجد یعنی سینٹرل ماسک کی طرف چلیں گے، جو کہ بیکر اسٹریٹ اسٹیشن کے قریب ہے۔ میں ان سے مقررہ وقت اور جگہ پر جا کر ملی۔ ہم ایک اچھے ریسٹورینٹ میں گئے اور ہم نے لنچ کیا۔ میں نے بنیادی سوالات کیے۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے سوال اتنے اچھے نہیں تھے۔ بہتر سوال کرنے کے لیے مجھے مزید معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ پھر ہم مرکزی مسجد گئے، جہاں مزید خوش اخلاق خواتین سے ملاقات ہوئی۔ وہاں کا ماحول نہایت پرسکون تھا۔ نماز شروع ہوئی۔ مسجد کا خوبصورت اندرونی ڈیزائن، وہاں پر انجانے سکون کا احساس اور سب خواتین کے چہروں پر مسکراہٹ، ان سب چیزوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں وہاں کچھ مزید پولش نو مسلم خواتین سے ملی، جو میرے لیے حیران کن اور جادوئی لمحہ تھا۔ میں ان لمحات کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ وہاں ایک لڑکی تھی جس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ سب کچھ اتنا خوبصورت اور حقیقی محسوس ہو رہا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں لندن کی سینٹرل مسجد میں کچھ نہایت پیاری خواتین سے ملی اور کچھ دوست بھی بنائے۔ ان میں سے ایک دوست آج تک میرے دل کے بہت قریب ہے۔ وہ میرے بارے میں سب جانتی ہے، میں کس کے بارے میں کیا بات کر رہی ہوں۔ وہ خواتین مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتی تھیں، فون کرتی تھیں، بات چیت کرتیں اور میں اکثر ان کے گھر جاتی تھی۔ وہ میرے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی تھیں، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتیں کہ وہ کیا کرتی ہیں، کیسے نماز پڑھتی ہیں۔ ہم کچھ تعلیمی ویڈیوز بھی دیکھتے اور کھانا بھی اکٹھے کھاتے۔ یہ وقت بہت خوبصورت تھا اور ایک شاندار دور تھا جو ہم نے ایک ساتھ گزارا۔ اس دوران ظاہر ہے میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن مجھے ان شاندار لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے اور ان سے سیکھنے میں گہری دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خود کو بھی بہتر جاننے لگی تھی۔ یو کے آ کے فوراً بعد میری ان مسلمان عورتوں سے دوستیاں ہو گئی تھیں جو کہ نہ صرف پولش ہونے کی وجہ سے میری ہم زبان تھیں، بلکہ بہت ہی معاون اور مددگار بھی تھیں، جنہوں نے اس اجنبی جگہ میں ایڈجسٹ ہونے میں میری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ پھر یو کے آنے کے چند مہینے بعد کا واقعہ ہے کہ میں ایک چھوٹے اسٹوڈیو فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ اس وقت رمضان کا مہینہ تھا۔ میں نے رمضان کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا۔ میرے دل میں ایک مضبوط جذبہ پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ روزہ رکھنے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے۔ میں مسلمان نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا آج میں سارا دن کچھ نہیں کھاؤں گی اور افطار کے وقت دیکھوں گی کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ ایک بالکل نیا اور مختلف تجربہ تھا۔ پورے دن میں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھوکا رہنے کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس دن میں زیادہ تر اکیلی ہی رہی، مگر صبح میں اور وہی دوست ایک اسلامی کلاس میں گئے۔ میں وہاں بیٹھی بس یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ماحول اچھا تھا، کچھ لوگ موجود تھے اور ایک لیکچر جاری تھا۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو میں نے سوچا کہ میں KFC کھاؤں گی۔ شاید یہ کوئی اچھی چوائس نہیں تھی، لیکن جو ہوا سو ہوا۔ افطار سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں بالکل تھک گئی تھی۔ شدید سر درد تھا، جس سے میں ساری پریکٹس کا عادی نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جسم کو جھٹکا لگا ہو، مگر پھر بھی یہ ایک اچھا اور دلچسپ تجربہ تھا۔ میں KFC دوڑی۔ وہاں 2 قطاریں لگی ہوئی تھیں اور میرا خیال ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے ایک قطار میں آگے نکل گئی۔ بس میرا دماغ کھانے پر تھا۔ پیچھے کھڑا ایک شخص مجھ سے ناراض ہو گیا اور جھگڑنے لگا۔ اس وقت مجھے لگا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس نے بحث شروع کر دی۔ سوچیں ذرا، افطار میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہو اور سارا دھیان بھوک پر ہو، اور اوپر سے آپ کو قطار میں کسی سے بحث بھی کرنی پڑ جائے۔ یہ یادیں آج تک میرے ذہن میں تازہ ہیں اور لگتا ہے جیسے یہ مجھے کوئی سبق دینے کے لیے ہوا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہا میں رو دوں، ہاں واقعی رو دوں، کیونکہ میری جذباتی برداشت کی حد پوری ہو گئی تھی۔ میں بھوک، نئے تجربات اور سب جذبات کے ساتھ نبٹ رہی تھی۔
اور اب ایک آدمی سے چکن اور چیز کے معاملے پر جھگڑ رہی تھی۔ شاید اس نے سوچا ہوگا میں نے سارا دن کھایا ہے، لیکن اس واقعے نے مجھے ایک سبق دیا، اور وہ تھا صبر۔ مجھے رمضان اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا اور خود کو یاد دلانا پڑا کہ چاہے میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں، یہ رمضان ہے اور مجھے رمضان کا احترام کرنا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس کے بعد مجھے کبھی ایسی بھوک اور صبر آزمانے والی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن وہ دن میرے لیے خاص تھا، اور وہ پہلا پورا رمضان میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ یہ میری ویڈیو کا تیسرا پارٹ ہے، اور میں آج بات کرنا چاہتی ہوں کہ سب کچھ کیسے ہوا، میرے کیا جذبات تھے، اور میں نے کب اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ لندن آتے ہی کچھ کنورٹڈ پالش مسلم لڑکیاں میری دوست بن گئی تھیں، جن کے ساتھ میں سینٹرل مسجد اور ایسٹ لندن مسجد جایا کرتی تھی۔ اس وقت میں نے ابھی حجاب پہننا شروع نہیں کیا تھا، لیکن مسجد میں موجود رہتے ہوئے اسکارف استعمال کر لیتی تھی۔ میری دوست مجھے اسے صحیح طریقے سے باندھنے میں مدد کرتی تھی، اور یوں میں مسجد کے اندر اسکارف میں رہتی تھی۔ میں اکثر پیچھے بیٹھ جاتی اور نماز کا مشاہدہ کرتی کہ خواتین کیسے نماز پڑھتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں رہ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ بس سکون، آرام اور دعاؤں کی آوازیں سننا، یہ سب بہت شاندار تجربہ تھا، اور وہاں میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور سمجھا۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی کھڑی ہو کر خواتین کے ساتھ نماز پڑھوں گی اور ان کی طرح سب کچھ کروں گی۔ میرے دل میں ایک گہرا جذبہ تھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ بس یوں ہی سب کچھ شروع ہو گیا۔ میں ان کی حرکات کی نقل کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے نماز کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک لمحہ آیا جس میں نے کچھ روحانیت جیسا محسوس کیا، کچھ ایسا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ نہایت شاندار لمحہ تھا۔ میرے دل میں ایک گہرا سکون اور اطمینان اتر آیا۔ حالانکہ مجھے اس وقت مکمل طور پر نماز پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا، یا اللہ، میں دراصل تیرے سامنے کھڑی ہوں، میں اپنے خالق کے سامنے ہوں۔ یہ اتنا طاقتور تجربہ تھا کہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی، اور آج بھی بالکل ایسے ہی میرے دماغ میں تازہ ہے جیسا کہ پہلے دن تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں اپنے خدا سے بھٹکی ہوئی تھی اور گھر واپس آ گئی ہوں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میری روح کا اصل تعلق ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ماضی کی تمام مشکلات، خوشیاں، غم، مثبت اور منفی تجربات، سب ایک دم معنی خیز ہو گئے، جیسے اچانک سب کچھ واضح ہو گیا ہو۔ میرے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے، اور کندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ میں نے دل میں سوچا، ہاں، یہی ہے، یہی اصل احساس ہے۔ دراصل دل سے تو میں پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، لیکن یہ بات ابھی عقل، دماغ اور زبان تک نہیں پہنچی تھی۔ مختصر یہ کہ اس لمحے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ آپ کا دل جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ بات زندگی کے ہر معاملے پر لاگو ہوتی ہے۔ میں نے نماز کے فوراً بعد اپنی دوست سے کہا کہ مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ سب خواتین یہ سن کر مجھے خوشی سے گلے لگانے لگیں۔ وہیں امام صاحب نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا، اور میں نے باقاعدہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ یہ غم کے نہیں، جذبات کے آنسو تھے۔ سب بہنیں جذباتی ہو کر میرے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ تو بس یہی میرے اسلام کی طرف سفر کی مکمل کہانی تھی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں تو ضرور لکھیے۔ یہ مجھے مدد دے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں مزید تفصیل سے بات کروں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کس پہلو پر بات کروں۔ بہت بہت شکریہ۔